नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथ अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह हूद की आयत नंबर 36 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु ला युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून। और ऐ नूह अलैहिस्सलाम की तरफ ये वही की गई कि हरगिज़ तुम्हारी कौम में से ईमान ला चुके हैं उनके सिवा कोई ईमान नहीं लाएगा, सो आप इनके कामों से रंजीदा ना हों। तो अल्लाह करीम ने जब उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल तबलीग करने के बावजूद भी और हत्तल वसा कोशिश करने के बावजूद भी मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि अब वो कौन सा अज़ाब है जिससे हम तुम डराते हो, ले आओ अज़ाब। तो फिर अल्लाह करीम ने नूह अलैहिस्सलाम को ये कहा कि फिर हमने उनकी तरफ वही की कि अब तुम्हारी कौम में से कोई मज़ीद ईमान लेकर नहीं आने वाला। सो ये जो आप पर तकज़ीब करते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, इनके इन कामों से जो है वो आप जो हैं संजीदा ना हो, बल्कि क्या करें, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना वहयना वला तुहातबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। और आप हमारे हुक्म के मुताबिक हमारे सामने हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाएं और ज़ालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करें, वो ज़रूर गर्क किए जाएं। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि आप इनको इनके हाल पर छोड़ दें, अब आप एक कश्ती तैयार करें और ज़ालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करें। कि ये जो यानी कि जब अल्लाह करीम ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब इनका मुकद्दर जो है वो अज़ाब के सिवा कुछ और, तो उन पर वो दरवाज़ा बंद कर दिया रब्बे करीम। नूह अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि अब इनके मुतल्लिक़ आपने मुझसे कोई बात नहीं करनी, अब आप कश्ती बनाएं। तो नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती का हुक्म दिया गया, तो उन्होंने फिर कश्ती जो थी वो बनानी शुरू कर दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को जब कश्ती का कहा गया तो उससे पहले कश्ती का वजूद दुनिया में मौजूद ना था। वो कैसी होती है, क्यों कर होती है, किसको कश्ती कहते हैं। तो अल्लाह करीम ने ये जो बात की कि आप हमारे हुक्म के मुताबिक हमारी निगरानी में कश्ती बनाएं, हमारी आंखों के सामने। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि वो एक लकड़ी का घर है जो पानी के ऊपर तैरेगा, पानी के ऊपर चलता है, वो लकड़ी का घर। तो आप अपने इबादतगारों को इसमें निजात दूंगा और नाफरमानी करने वालों को गर्क कर दूंगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लकड़ कहाँ से आएगी। तो हज़रत अब्बास से रवायत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि आप दरख्त उगाएं। तो उन्होंने एक बाग लगाया सागवान के दरख्त का, और फिर आप ये भी फरमाते हैं कि जब बाग लगाया और अल्लाह की तरफ से कश्ती बनाने का हुक्म हुआ तो उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने फिर उनको तबलीग करना बंद कर दी। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि अब ज़ालिमों के मतलब मेरे साथ बात ना करें, तो आप फरमाते हैं फिर उन्होंने वो तबलीग जो थी वो भी बंद कर दी। और फिर जब वो दरख्त बढ़े, कई रवायत इसमें 10 साल भी लिखा गया और 20 साल भी लिखा गया कि ये अरसा लगा उसको दरख्तों को जवान होने में। तो जब दरख्त बढ़े तो फिर अल्लाह के ने उनको हुक्म दिया कि इनको काटा जाए और सुखाया जाए। और एक रवायत में ये भी आता है कि जिब्राइल अमीन को रब्बे करीम ने ज़मीन पर नूह अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा और आपने उसका नक्शा जो था वो नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि इसका मुंह मोर की तरह होगा, इसका परिंदे की पीठ की तरह इसका पैंदा होगा।
تو وہ شکل بتاتے رہے یا نقشہ بناتے رہے، اور نوح علیہ السلام جو تھے وہ ان کو تعمیر کرتے رہے۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، 3 بیٹے تھے آپ کے، 4 بیٹے تھے، ایک کنعان تھے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو 3 بیٹے یہ 2 تھے، سام، حام اور یافس، ان سے ہی بھی نسل نو انسان جو تھی نا وہ چلی۔ تو انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ اس میں ان کی مدد کی۔ تو اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کہ جب وہ کشتی بناتے رہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاءٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنِّي تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ تو وہ جو ان کے قوم کے سردار بڑے تھے، جگیردار مالدار لوگ، طبقہ جو تھا، جب ان کے پاس سے گزرتے نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں ان سے کہا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہم بھی تمہارا ایسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، کہ آج تم ہمیں جاہل کہتے ہو اور کہتے ہو کو۔ اور اس کا سبب یہ تھا، جو تمسخر اڑانے کا جو سبب تھا، ایک تو یہ کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس کشتی کسی نے دیکھی ہی نہ تھی، تو وہ کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیا عجیب و غریب چیز جو ہے وہ تعمیر کر رہا ہے، بنا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ اے نوح، تم تو دعویٰ کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، اور کام تو نے بڑھئیوں والا شروع کر دیا۔ یعنی کس طرح تمسخر اڑاتے تھے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ وہ کشتی بنا رہے تھے خشکی کی جگہ پر، زمین پر، اور سمندر جو تھا وہ دور تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کشتی بنا بھی لے گا تو سمندر تک کیسے لے کے جائے گا اس کو۔ تو ان سارے اسباب کی وجہ سے وہ تمسخر اڑاتے تھے۔ وہ ابھی تک اللہ کے امر کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ رب جب حکم کو دیتا ہے، رب جب فیصلہ کرتا ہے تو اسباب پیدا کرنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو اس طرح وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مگر یہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام اس کی کشتی کو بناتے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ سو تو ان قریب جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور یہ جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے، وہ ٹلنے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین الثنین واہلک انا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ تو یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش سے ابلنے لگا، تو ہم نے فرمایا کہ اے نوح، اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ جوڑا سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو، سوائے ان کے جن پر فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے، اور جو کوئی ایمان لے آیا اسے بھی ساتھ لے لو، اور چند لوگوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اب اللہ کریم نے جب وہ کشتی مکمل ہو گئی، اس کے متعلق بھی کافی تاریخ کی کتب میں اور تفاسیر کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے سالوں کے مطلب، کہیں کہتے ہیں 2 سال، کہیں کہتے ہیں 10 سال، کہیں کہتے ہیں اس میں بھی 20 سال لگے، پر اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں کوئی واضح نہ کشتی کے سائز کے متعلق کو بتایا گیا، نہ کشتی کتنے دورانیے میں بنی یہ بتایا گیا، مگر تاریخ کی کتابوں میں مختلف جو ہیں اس کی سال جو ہے وہ رقم ہے۔ اسی طرح جو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جب میں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہر جنس کا ایک جوڑا، یعنی کہ جو بھی اس وقت دنیا میں موجود تھے جنس، حیوانات میں سے، اپنا حشرات میں سے، وہ ساروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو تیرے گھر والے ہیں، تو ان گھر والوں میں سے بھی 2 طرح کی جو ہے نا وہ رائے ملتی ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے 3 بیٹے اور ان کے ساتھ 3 جو آپ کی بہویں تھیں وہ تھے سوار، اور آپ کی بیوی، ایک روایت میں یہ ملتا ہے، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ نہ تھی، فقط آپ کے 3 بیٹے اور 3 جو آپ کی بہویں تھیں۔ اور کئی جگہ پر تعداد ٹوٹل جو لکھی جاتی ہے وہ 80 ہے، یعنی کہ 40 جوڑے انسانوں کے وہ جو تھے اس کشتی میں سوار تھے۔ اور اس کے ساتھ جو تھے انہوں نے 3 منزلہ جو کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے۔ ایک جو نچلا طبقہ، نچلا حصہ تھا، اس میں وہ درندے وغیرہ جو ہوتے ہیں خطرناک جانور، ان کو رکھا گیا۔
دوسرے میں وہ جو عام حیوانات ہیں ان کو رکھا گیا، اور تیسری منزل جو تھی وہاں پر نوح علیہ السلام نے جو تھا نا انسانوں کو جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو رکھا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ کشتی میں جو تھے وہ سوار ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میرا امر آیا تو تنور زور سے ابلنے لگا۔ اب اس کے متعلق کی کئی روایت ہیں تنور کے متعلق۔ تو تنور کا ویسے جو عربی لغت میں معنی لیا جاتا ہے جو لکھا ہے کتابوں میں وہ ہے کہ اونچی جگہ سے پانی کا جو نکل آنا ہے، چشمہ جس کو کہتے ہیں، جیسے ابلتا ہے اس کو تنور کہتے ہیں۔ مگر کئی طرح کی راجے قول جو ہیں اس پر موجود ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کا وہ تنور تھا جس میں وہ روٹیاں لگایا کرتے تھے، اس میں سے پانی ابلا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ کسی عورت کا تندور تھا تو اس میں سے جب پانی ابلنے لگا تو اس نے نوح علیہ السلام کو بتایا، جو بھی واقعہ ہو۔ مگر یہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا امر آیا تو اس تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور پھر زمین نے پانی کا ابلنا شروع کر دیا، زمین میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمان سے بارش نے برسنا شروع کر دی، ہر طرف پانی ہی پانی جو تھا وہ جل تھل ہو گئی۔ تو جب ایک خاص حد تک پانی جب پہنچا تو اس کشتی نے جو ہے تیرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَحِيَ تَجْرِي بِهِمْ وَقَالَ رَكْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے تمام اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ اب تم سارے کے سارے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور جو کلمہ یہاں اللہ کریم نے رقم کیا، سب سے پہلے انہوں نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی اسی کے نام سے ہے اور اس کا رکنا بھی اسی کے، یعنی کہ وہ اسباب جو ظاہری طور پر سبب نظر آ رہا تھا وہ کشتی تھا، کہ جو طوفان سے بچانے کے لیے اللہ کریم نے حکم دیا کہ کشتی تعمیر کریں، بنائیں، اور پھر ان کو سوار کرتے وقت جب یہ دعا سکھلائی گئی تو یہ عقیدے کی رو میں یہ بات درست کرنی تھی کہ حقیقت میں بچانے کے لیے کشتی تمہارے لیے نہیں ہے، بچانے والی ذات وہ ہے جس کے حکم سے ہم کشتی میں بیٹھ رہے ہیں، اس کا چلنا بھی اسی کے حکم سے ہے، اسی کے نام سے ہے، مجریہا و مرساہا، اور رکنا بھی اسی کے نام سے ہے، بسم اللہ، اسی کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی تلقین کی گئی کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے، کوئی بھی کام کریں تو اس کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ذی شان کام جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا جائے وہ ناتمام رہتا ہے، کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ نام تمام رہتا ہے۔ تو یہ سکھلایا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرو وہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اسی طرح ایک اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ کلام یا ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر سے نہ شروع کیا جائے وہ ناتمام رہتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ برکت کے لیے جو تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خالی بسم اللہ کہہ دینا ہی یہ بھی کافی ہے، مگر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا چاہیے، مگر اگر آپ بسم اللہ بھی کہہ دیں گے تو یہ بھی جو ہے نا مقصد جو ہے کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، تو پھر آپ کو اس کام میں جو ہے اللہ کریم کی طرف سے برکت شامل ہو جائے گی اور آپ کا کام جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ بھی سکھلایا گیا کہ جب بھی کوئی کام کا آغاز کرنے لگے انسان تو اس کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ وَحِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ نَبْنَهُ وَكَانَ فِي مُعِزٍّ يَا بَنِي ارْكَبُوا مَعَنَا وَلَا تَكُونُوا مَعَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں چلتی جا رہی تھی لے کر، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے، وہ چوتھا بیٹا جو تھا ان کا، کنعان جس کا نام تھا، اس کو دیکھا تو اس کو پکارا، اس کو آواز دی نوح علیہ السلام نے۔ وہ کھڑا تھا الگ کافروں کے ساتھ، انہوں نے کہا میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ تو وہ بولا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ وہ بولا کہ میں کشتی میں سوار ہونے کی بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ میں لے لیتا ہوں، کسی پہاڑ پر اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر اس شخص کی جس پر وہی رحم فرما دے،
اسی اسنا میں دونوں باپ بیٹوں کے درمیان طوفانی موج حال ہوگی، سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ آخری دعوت تھی جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دی کہ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، آ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، میں ابھی کسی پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہیں کوئی چیز پناہ نہیں دینے والی، اللہ کے سوا کوئی کسی کو بچانے والی، جس کا وہ فیصلہ کرے گا بس اسی کو وہ بچائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اسی اسنا میں ایک موج آئی پانی کی، تو اس موج نے جو تھا وہ اس کے بیٹے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جو تھا وہ پانی میں غرق کر دیا، اور اس طرح وہ اللہ فرما رہا ہے وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو آج یہی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔